2 दिरहम में वो दोनों चीजें उस सहाबी को दी और 2 दिरहम ले लिए। अब आका अलैहिस्सलाम ने उसको दिए जिसके घर से प्याला और चटाई आया था, जो गरीब पैसे मांगने आया था। नबी पाक ने फरमाया 1 दिरहम का अनाज खरीदो, घर वालों को खाने पीने का सामान दो, और 1 दिरहम से कुलाड़ी लेकर आओ और वापस मेरे पास आना। वो गया बाजार, सामान खरीदा, घर वालों को भी दिया, और 1 दिरहम में कुलाड़ी लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। जब प्यारे आका की बारगाह में आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस कुलाड़ी में अपने मुबारक हाथों से लकड़ी का दस्ता लगाया। अब ये भी एक बात सीखने वाली है कि सुभान अल्लाह, क्या जमाने ने ऐसा मंजर देखा होगा कि इमामुल अंबिया हैं, रब के महबूब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा इज्जत ऐसा रुतबा होने के बावजूद अपने गुलाम के साथ ताल्लुक देखें कि उसकी कुलाड़ी में लकड़ी का दस्ता खुद लगा रहे हैं। अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। ये इंटरेक्शन, ये मोहब्बत, ये प्यार, गरीब है उसको बता रहे हैं, लकड़ी का दस्ता खुद लगा रहे हैं। तो यहां हम सबको, ये मुबल्लिगीन के लिए भी एक दर्स है कि इस्लाह अगर करनी है, बात समझानी है, तो सिर्फ कहने से नहीं हो जाएगा, करके दिखाना होता है। कुछ लोगों के साथ कोशिश मिलकर करनी होती है। लोग कहते हैं यार इतना लोगों को नमाज की दावत दी, कोई आता ही नहीं जनाब, घर जाकर बुलाना पड़ेगा, आपको मोहब्बत से पेश आना पड़ेगा, तब कामयाबी मिलती है। तो बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस कौम की तरबियत ऐसी फरमाई कि सहाबा को फिर वक्त का इमाम भी तो बना दिया ना। ये उन्हीं की तरबियत का शाहकार है साहबा किराम, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर, मौला अली और मजीद बड़े बड़े साहबा किराम। ये नबी पाक ने ऐसी तरबियत की कि वो जमाने के इमाम बने। तो अगर वाकई आप किसी की तरबियत करना चाहते तो सिर्फ कहने से नहीं होता, वक्त देना पड़ता है, साथ उसकी तरबियत करनी पड़ती है, और फिर अल्लाह पाक उसे ऐसा कमाल अता फरमाता है कि तरबियत करने वाले की भी आंखें ठंडी होती हैं। अब नबी पाक ने वो जो कुलाड़ी थी उसके हाथ में दी, फरमाया इससे जाओ, जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो और बाजार में फरोख्त करो, और 15 दिन तक मुझे नजर नहीं आना। 15 दिन बाद वो साहबी आया, प्यारे आका से अर्ज करते हुजूर 10 दिरहम कमा कर लाया। 1 दिरहम की कुलाड़ी ली थी ना, 10 दिरहम कमा लिए। अब नबी पाक बहुत खुश हुए और फरमाया तुम सवाल करो, वो सवाल कल क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरे पर दाग बने, तुम्हारा अपने हाथ से कमा कर खाना उससे बेहतर है। प्रैक्टिकल करके बताया, मांगने वाले को कमाने वाला बना दिया। और ये बहुत सारे लोगों के लिए दर्स है कि हमें अपने हाथ से कमाना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है कि जरा सी कमजोरी, जरा सी मजबूरी आई और लोगों से सवाल करना शुरू कर दिया। नहीं, इस्लाम में और अल्लाह की बारगाह में बिलखुसूस हाथ से काम करने वाला, अपनी कमाई कमाने वाला, वो बड़ा पसंदीदा है। जो करते हैं मेहनत मुशक्कत ज्यादा, जो करते हैं मेहनत मुशक्कत ज्यादा, खुदा उनको देता है बरकत ज्यादा। बोझ न बने किसी पर, और किसी के आगे क्यों हाथ फैलाए। क्या खूबसूरत बात शायर लिखते हैं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। इल्तिजा करनी है तो अल्लाह की बारगाह में करें ना, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की तरफ लौ लगाएं, दुनिया वालों के आगे नहीं जाना। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, याद रखिए अल्लाह के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तआला युहिब्बुल अब्दल मुमिनल मुहतरिफ। सुनिए, फरमाया बेशक अल्लाह पाक तलबे माश में तकलीफ उठाने वाले मोमिन को पसंद फरमाता। कुछ लोग ये समझते हैं काम काज करना दीन से दूरी है। नहीं, अगर हलाल कमा रहा है और इसलिए रोजी कमा रहा है कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ये भी इबादत है। बल्कि एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के साथ तशरीफ फरमा थे। एक नौजवान गुजरा और बड़ी अपने काम काज में बिजी था। तो किसी साहबी ने कहा कि हुजूर काश ये भी अल्लाह की राह में हदीस का खुलासा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ये इसलिए रोजी कमाने निकला है ना कि अपने बच्चों को भूख से बचाए, या किसी के आगे हाथ ना फैलाए, या अपने वालिदैन के साथ खैरखाई करे, तो फरमाया ये इसका चलना फिरना भी अल्लाह की राह में ही है। हाँ, अगर ये इसलिए कर रहा है कि लोगों पर अपनी बड़ाई, अपना तकब्बुर, अपनी फख्र करे, जनाब पैसे वाला इसलिए हूं कि लोगों गरीब लोगों को दबाऊं, तो फरमाया ये शैतान की राह है। तो मुबारक उन लोगों को जो अपने हाथ से काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, या जो भी जॉब करते हैं, हलाल अगर कमाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, अल्लाह को बड़ा पसंद है।
بلکہ اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ جو بندہ کام کاج سے تھک کر رزق حلال کے لیے کوشش کر کے تھک کر شام کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے. یہ ہمارا اسلام ہے. ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ کسی پر بوجھ بن جائیں. آپ اپنے ہاتھوں سے کمائیں اور محنت کریں, نہ کہ سستی کریں. اور اس پہ اس کو کہتے ہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کریم غیب سے عطا فرماتا ہے جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں. بہرحال حدیث پاک سنیے, الزحمت رحمہ, زحمت یعنی مشقت رحمت ہے. مگر افسوس آج تن آسان لوگ ہو گئے, آرام طلب ہو گئے, راحت پسندی ہمارے مزاج کا حصہ ہو گئی. سستی دیمک کی طرح اب کردار کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے. لوگ اٹھ کر گلاس پانی پینا بھی بوجھ لگتا ہے. چاہتے ہیں کہ کھانا بنا بنایا ملے, روٹی پکی پکائی ملے, کپڑے دھلے دھلائی ملے, موٹر سائیکل وغیرہ کار چلانی ہم نے ہے, مرمت کوئی اور کروا دے, سب چیزیں ریموٹ کنٹرول ہو جائیں. یہ تو دنیا کے معاملات میں سستی ہے نا. عبادت میں بھی تو سستی ہے. اب حال دیکھو تو دینی کاموں میں سستی, نمازوں میں سستی, اب علم دین سیکھنے میں سستی, قرآن پڑھنے میں سستی, سنتیں اپنانے میں سستی, قرض لے لیا تو اب قرض لوٹانے میں سستی. ہر جگہ بس سستی بھری ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور یہ معاشرے کو دن بدن تنگی کے گہرے گھڑے میں دھکیلتی جا رہی ہے. یاد رکھیے, سست اور راحت پسند آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. منظر چمنستان کے زیبا ہو کے نازیبا, محروم عمل مجبور تماشا ہے. جو کوشش کرتا ہے نا وہ منظر کو بدل سکتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے. آج دیکھیں نمازوں کے اوقات میں بھی لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں. حالانکہ اگر اسلام کو دیکھیں تو کتنا ڈسپلن کا درس دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ ہونی چاہیے, ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے. ارے آؤ میرے سامنے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنی شاندار ٹائم کی پابندی اسلام سکھاتا ہے. ارے جب وقت ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے, جماعت کا وقت ہوتا ہے تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. میں نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں, جناب فلاں ملک کی ٹرینیں 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتی ہیں, فلائٹیں بالکل ٹائم پہ جاتی ہیں, لوگ بڑے ٹائم کے پابند ہیں. ہمارے وطن میں لوگ پابند نہیں ہیں. ارے تمہیں غیر مسلموں کے ٹائم کو دیکھ کر ٹائم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں ہمارا اسلام. آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں, بارش ہو, طوفان ہو, سیلاب آ جائے, جب اذان کا وقت ہوتا ہے مؤذن اذان دیتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. بتائیں کون سی مسجد ہے جو جماعت لیٹ ہوتی ہے؟ ارے دنیا کے بڑے بڑے سسٹم لوگوں نے بنائے. ہمیں پتا ہے جناب, کئی بار ایسا ہوتا ہے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں, موسم خراب ہے, جہاز نہیں اڑ سکے گا, ٹرین میں فلاں پرابلم ہو گیا ہے, ہماری مسجد میں جماعت ٹائم سے کھڑی ہو جاتی ہے. جب افطار کا وقت ہوتا ہے, لاکھوں مسلمان نہ 1 منٹ پہلے روزہ افطار کرتے ہیں. یہ کیسا اسلام کا ٹائم مینجمنٹ کا درس ہے کہ جب وقت ہوتا ہے مسلمان اپنا روزہ افطار کرتے ہیں, سحری کا وقت ہوتا ہے 1 منٹ پہلے تک تو کھا رہے ہوتے ہیں, مگر جیسے ہی وقت ختم ہوتا ہے کروڑوں ہاتھ رک جاتے ہیں. یہ کیسا شاندار ٹائم مینجمنٹ ہے. مسئلہ یہ ہے, اسلام تو ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے, مگر ہم نے اپنی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ نہیں سیکھی. ہم نے وقت کا استعمال اور ڈسپلن نہیں سیکھا. حالانکہ قرآن فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے, 103 نمبر آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. ترجمہ کنز ایمان, بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. معلوم ہوا کہ ہر نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے جس کا خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے. جو لوگ وقت کا خیال نہیں رکھتے, سستی اختیار کرتے ہیں, غور کریں کہ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دیں گے. اور جن لوگوں کو سستی کی عادت ہے, قرآن ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ. ترجمہ کنز ایمان, اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کا دکھاوا کرتے ہیں. اب اس آیت کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان دوسری جلد کے صفحہ نمبر 335 پر کیا لکھا ہے؟ منافقوں کی علامت یہ ہے کہ جب مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرے دل اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو ہے نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا لطف انہیں حاصل ہو سکے. محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے.
نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا، جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنا، یا لوگوں کے سامنے خشوع و خضوع سے اور تنہائی میں جلدی جلدی پڑھنا، یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا، دل جمعی کے لیے کوشش نہ کرنا وغیرہ، سب سستی کی علامتیں ہیں۔ اب غور کریں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ تو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ، کھڑے ہوتے ہیں تو مرے دل کے ساتھ۔ فرمایا یہ منافقین کی نشانی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بھی دے اور خشوع و خضوع کے ساتھ دے۔ آپ پتہ ہے نماز میں ہم کس کی بارگاہ میں جاتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ کو کوئی بڑا منسٹر بلائے، کوئی بڑا افسر بلائے، کوئی بڑی جگہ پر جانا ہو تو کیسی تیاری ہوتی ہے؟ ارے یار فلاں نے بلایا ہے، ہاں اس سے ملاقات، کبھی اس کے پاس جا کر کبھی ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، خیال کہیں اور نہیں ہوتا، فوکس ہوتا ہے کہ یار آج اپنی فائل پیش کروں گا، مسئلہ حل کرواؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ اچھا پھر مسجد میں آنے کا حال بھی بڑا برا ہے، کام کاج سے اٹھے جیسے کپڑے ویسے آ گئے، منہ سے بدبو آ رہی، پسینہ نکل رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں اس طرح آتا ہے کوئی؟ اچھا ہم کبھی دعوت میں جاتے ہیں، کپڑے تیار کر کے خوشبو لگا کر، گھر والوں کو بھی کہتے ہیں فلاں کپڑے نکالنا بھائی، فلاں جگہ پر بڑی دعوت میں جانا ہے۔ دنیا والوں کے پاس جاؤ تو تیار ہو کر، اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں اللہ کے گھر میں آؤ تو جیسی حالت ہے ویسی آ گئی۔ نہیں میرے پیچھے اسلام، مسجد کا اکرام کریں، مسجد کی عزت کریں، اور یاد رکھیے جو نماز کی تعظیم کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، صاف کپڑے پہنتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اچھے طریقے سے حاضری دیتا ہے، پھر رب کریم بھی اسے خوب نوازتا ہے۔ تو مسجد کا ادب کریں، مسجد کو آرڈنری نہ سمجھیں۔ مسجد میں ایک تنکا جو کچرے کا گراتا ہے نا، وہ ایسے ہی مسجد کو تکلیف ہوتی ہے جیسے اگر ہماری آنکھ میں کوئی تنکا گرا دے۔ مگر یہاں لوگ مسجدوں میں فضول باتیں کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ہنسی مذاق نہ کریں۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ مسجد میں تو ہم قبر روشن کرنے آتے ہیں نا، مسجد میں فضول بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، روایت کا مضمون ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو پتہ چلا مسجد میں آئے تو نیکیاں کمانے تھے، فضول باتیں کی تو نیکیاں بھی چلی گئی، ہنسی مذاق کیا تو قبر بھی اللہ نہ کرے تاریک نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم نماز کی سستی دور کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور نماز کو سعادت سمجھیں۔ ہاں مسجد جن کے پاس ہے نا اس میں آنا سعادت سمجھو، یہ نہ کہو کہ میں مسجد نہیں جاتا، اگر نہیں جاتے تو توبہ کرو کہ تمہیں بلایا نہیں جاتا۔ کبھی کسی کے گھر بغیر اجازت جا سکتے ہیں؟ دروازہ کھٹکھٹائیں، بھائی آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں، کہے گا بھائی کون ہے میں تو نہیں جانتا۔ جب آپ کے میرے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا تو اللہ کے گھر میں کیسے آ سکتا؟ ارے جنہیں بلایا جاتا ہے وہی آتے ہیں۔ مبارک ہو انہیں جو 5 وقت مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اور جو نہیں آتے وہ افسوس کریں کہ انہیں بلایا نہیں جا رہا۔ میں ایک واقعہ کئی بار اپنے بیانات میں سنا چکا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے غالباً ماموں جان تھے، امریکہ سے آئے تھے، تو ان کے گھر کے قریب ایک مسجد تھی، گھر میں بیٹھے تھے، بات چیت ہو رہی تھی تو اذان ہوئی ظہر کی، تو ظہر کی جماعت سے نماز پڑھنے گئے، واپس آئے تو تھوڑی دیر بعد پوچھتے کہ بیٹا اب عصر کی جماعت کب ہوگی؟ تو ماموں جان ابھی تو بڑی دیر ہے۔ پھر تھوڑی دیر ادھر کہتے ہیں اب تو جماعت کا وقت قریب ہے، کہیں ماموں جان ابھی تو آدھا پونا گھنٹہ باقی ہے۔ وہ چلے گئے، وضو وغیرہ کر کے آ گئے، جیسے اذان ہوئی پھر چلے گئے، عصر پڑھ کے آیا، کہ بیٹا مغرب میں کتنی دیر ہے؟ ماموں جان آپ کو کیا ہو گیا، آپ ہر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بندے نے بڑی کمال کی بات کی، کہتا ہے بیٹا تمہیں کیا معلوم مسجد کیا ہے؟ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہمیں میلوں دور مسجد کی آواز بھی نہیں آتی ہے، تمہاری گلی میں مسجدیں ہیں، اللہ کا نام تمہیں سنائی دیتا ہے، اور جا کر جماعت سے میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ تو اگر جن کے پاس مسجدیں ہیں انہیں وہ شکر ادا کریں۔ آپ کو پتہ ہے the best part on earth، زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ٹکڑا کیا ہے؟ زمین پر اللہ کے نزدیک زمین کا بہترین ٹکڑا مسجد ہے۔ تو جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ اللہ کرے کہ زندگی کا صحیح استعمال ہم کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو سستی ہے نا، طبیعت میں سستی، ہر کام ڈیلے ہی کرنا ہے، لیٹ ہی کرنا ہے، اس کو ختم کریں۔ میں آپ کو 2-3 حدیثیں سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 6223، اللہ کی حبیب فرماتے ہیں ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب، فرمایا کہ بے شک اللہ پاک چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جماہی کو ناپسند فرماتا ہے۔ اچھا اس کی تحت علماء نے کیا لکھا؟ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جماہی زیادہ کھانے سے ہوتی ہے اور یہ سستی کی علامت ہے۔